न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी जिंदगी में सैमसन जावेद की जानब से खुशामदीद। और नाज़रीन, एक नए मौजू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू है मसीही शरीयत। क्या मसीही शरीयत में ब्लास्फेमी का कानून या तस्वर है? और हमारे साथ हैं रेवरेंड साइमन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने उन्हें जहाँ बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, वहाँ उन्हें कलाम इलाही की बारीकियों को बड़ी गहराई से बयान करने की भी खूबी अता कर रखी है। और माहिर हलायात और माहिर चर्च हिस्ट्री भी हैं। कलाम मुकद्दस में ऐसी भरपूर कुव्वत है कि इंसान के ज़ाहिर व बातिन को यकसर तब्दील कर देता है, बशर्ते कि इंसान उसे कबूल करे। नाज़रीन, इस आयत का भी हम बगौर जायजा लेंगे कि यीशु मसीह ने फरमाया कि ये ना समझो कि मैं तौरेत या अंबिया नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तोरे से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। तो नाज़रीन, ये आज सारा हमारा है। बहुत सारे लोगों का कई दफ़ा ये ख्याल होता है कि मसीही शरीयत क्या है, या कई दफ़ा ये कहते हैं कि इसमें भी है कि पहाड़ी वास को भी रिलेट किया जाता है। आज हम जानते हैं कि मसीही शरीयत क्या है, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि एक कन्फ्यूजन सी आम है ओवरसीज में भी, पाकिस्तान में खास तौर पर, कि मसीही कल्चर क्या है। इस वक्त का फायदा उठाते हुए मैं साइमन जान साहब से पूछूंगा कि वो क्या समझते हैं कि मसीही कल्चर क्या है। जी, वेलकम आपको साइमन जान साहब। थैंक यू सैमसन भाई, सारे प्यार मोहब्बत के लिए और इस खास मौजू पर दावत देने के लिए। मसीही कल्चर या कल्चर क्या होता है? बुनियादी तौर पर कल्चर उसे कहते हैं जहां पर इंसान किसी खास तर्ज से जिंदगी गुजारता है। वे ऑफ लाइफ कैसा होता है, जिसमें पहनावा होता है, लिबास किस तरह का, खुराक किस तरह की, लोगों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं वो कैसे, जब किसी के यहाँ कोई पैदा होता है तो वहाँ के रहने वाले लोग उसे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उस सारे वक्त में किस तरह के उनके रवैये होते हैं। और फिर मौत पर ये बड़ी बातें जो हैं, इनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा कल्चर कैसा है। लेकिन ख़ास ज़मानों में ये इंटरप्रिटेशंस या कल्चर की या तहजीब की या जो हमारे समाज हैं, ये चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम कहेंगे कि पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है और वहाँ का कल्चर जो है वो इस्लामी है। अब यही आप बात इजिप्ट पर या सऊदीया पर या फिर किसी और अरब कंट्री पर लागू करेंगे तो वहाँ का इस्लाम भी फर्क है और कल्चर भी फर्क है। इसी तरह से बुनियादी बातें तो सबके अंदर होंगी मजहबी तौर पर, जो जहाँ पर रहता है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, लेकिन कल्चर के लिहाज से चीज़ें चेंज होती हैं। कल्चर से मुराद जहाँ पर एक ख़ास तरह से लोगों का तर्ज ज़िंदगी हो। इसी तरह से मसीही कल्चर क्या है? आज के दौर में इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि जहाँ पर क्रिसमस सीजन आता है और लोग जो हैं वो बड़े अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर ट्रेडिशनली लोग चर्चेज में जाते हैं, कैरल्स गाते हैं, या फिर कोई मरता है तो उसे प्रॉपर चर्च के जो तरीक़ेकार हैं, जो डिसाइडेड है कि किस तरह से दफनाना है, और फिर किसी के पैदा होने पर कैसे क्रिस्टनिंग होनी है या बैप्टिज्म या फिर मखसूसियत, जो भी तरीक़ेकार हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ, जिस जगह पर लोग बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं वो हम उसे क्रिश्चियन कल्चर कहते हैं। लेकिन क्रिश्चियन जो है वो एक्चुअली फॉलोअर का नाम है, जो खास मसीह की तालीमात को फॉलो करता है। तो ये दो फर्क चीजें हैं, एक कल्चर के अंदर रहना और एक ईमान के साथ उन तालीमात को फॉलो करना, उनकी पैरवी करना, जिनको हम मानते हैं, जिनको हम तस्लीम करते हैं। सादा जुबान में कहें तो कोई मुल्क मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या हिंदू तो हो सकता है आम अल्फाज में, लेकिन उसमें लोग किस तरह से अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारते हैं, वो देखना पड़ता है।
تو کلچر جو ہوتا ہے بحیثیت اپنی ذات میں، وہ موسم کے لحاظ سے، وہ پھر قدیم تاریخ میں ڈیولپ ہونے والی رسومات سے بنتا ہے، اور وہاں جو مختلف چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ان پر بیس کرتا ہے، کس طرح کی خوراک ہے، کس طرح کا ویدر ہے، اور کس طرح کی ہماری ہسٹری ہے، اس پر ہم ویسا بہیو کرتے ہیں۔ سو یہ ایک بڑا موضوع ہے، لیکن اس کو مختصر کرتے ہوئے مسیحی لوگ جو ہیں وہ کسی بھی کلچر میں رہیں، وہ اس کلچر کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اور اس میں اپنے نارمز کو، اپنے ایتھکس کو، اپنے مورل کو برقرار رکھتے ہیں، جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ پاکستانی مسیح ہیں، پاکستانی پنجابی مسیح ہیں، یا گون ہیں، یا پھر اسی طرح سے یورپین مسیح ہیں، امریکن ہیں، افریقن ہیں۔ کیونکہ ہم جس بھی کلچر میں رہتے ہیں، وہاں کی خوراک، وہاں کا لباس اور وہاں کی زبان جو ہے وہ ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے ایتھکس کو، اپنے مورل کو ظاہر کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاف کرنے والا شخص ہے، یہ یقیناً مسیح ہوگا۔ یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، تو یقیناً یہ مسیحی لوگ ہوں گے۔ اور اسی طرح سے آج کے زمانے میں کچھ ایسی تہذیبیں ہیں، آپ ان کی گلی سے گزر جائیں تو گلی ناپاک، ان کے گھر میں چلے جائیں تو گھر ناپاک، اور پھر ان کے اگر آپ کسی مذہبی درگاہ میں یا جو بھی ان کا حصہ ہے وہاں چلا جائیں تو وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف ہیں۔ اور جہاں تک چرچ کی بات ہے تو چرچ کا اپنا کلچر جو ہے وہ کلچر ہے جو خدا کا کلچر ہے۔ خدا کا کون سا کلچر ہے کہ وہ سب انسانوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، سب پر یکساں برسات دیتا ہے، اور خوراک سب کو مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے چرچ کے اندر کوئی بھی آ جائے، کسی کو کوئی ممانت نہیں ہے، چرچ پلیت نہیں ہوتا بلکہ اس کو پاک کر دیتا ہے، چاہے وہ چرچ کی بلڈنگ ہو یا کانگریگیشن یا لوگوں کی جماعت ہو۔ تو ہم مسیح یورپ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہماری جو بنیاد ہے، ہمارا جو جوہر ہے وہ کلام خدا ہے، اور اس کی پیروی ہے، اور وہ ظاہر ہو جاتی ہے ہمارے کاموں سے۔ سو بڑے ہی میں نے مختصر طریقے سے اس آپ کی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی طرح سے جو قانون اور جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اس تعلیمات اور قانون کو ہم کس طرح دوسروں تک پہنچا کے اس کی پابندی کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے موضوع کے پس منظر میں، جس کو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں، بلاسفیمی۔ جی بہتر ہے آپ نے جو بھی بتایا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں انگلینڈ میں جو پاکستانی ہیں انہوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھا ہوا ہے، سر پر ٹوپی یا شلوار قمیض یا اس طرح کی۔ تو ہم پاکستان میں جو کرسچن رہتے ہیں وہ اپنی پہچان کس طرح کرا سکتے ہیں؟ پھر آگے ہم چلتے ہیں کہ وہ ایک دیکھیں، پھر کرسچن ہے۔ میں یہاں پر تھوڑا مختصر کہا تھا، تھوڑی تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ جی لباس جو ہے، لباس وہ کلچر کا تو حصہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی مذہب کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ زبان کسی خطے کا تو حصہ ہو سکتی ہے، لیکن زبان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کی ہے۔ اگر خدا کی ہے تو پھر خدا صرف عربی میں سنتا ہوگا، پنجابی ہندی والے تو پھر فارغ نے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ صرف عبرانی میں سنتا ہے تو پھر یہودیوں کی سنتا ہوگا، میں اور آپ تو پھر آپ سے ہی ہم ایک ایسا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جہاں سے کوئی آواز نہیں آنے والی اور کوئی ہماری سمجھے گا نہیں۔ خدا کی ساری زبانیں ہیں، خدا ساری تہذیبوں کو قبول کرتا ہے۔ سو جو بھی لوگ اپنے طریقہ کار کو اپناتے ہیں، جو ایسٹ سے آتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، اور یہاں پر آ کے جبہ پہنتے ہیں اور پھر ٹوپی پہنتے ہیں، در حقیقت وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں، وہ ظاہر کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم اس مذہب سے یا اس کلچر سے بلونگ کرتے ہیں۔ افریقن بھی سم ٹائم ایسے کرتے ہیں، یہاں پر یورپ میں نظر آتے ہیں، اور کچھ پاکستانی یا پھر اور مختلف کنٹری سے، ایران، عراق اور کردش وغیرہ، ان جیسے ممالک سے آ کے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اور حلال اور حرام کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے جو ہم طریقہ کار یہاں پر دیکھتے ہیں، یہ صرف ظاہری باتیں ہیں۔ اس کا در حقیقت جو خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہے وہ بنتا نہیں۔ خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے مورل کو دیکھنا ہوگا، اپنے بلیف سسٹم کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ خدا کے قوانین کے مطابق ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو دیکھنا ہے کسی کی زبان اور کسی کے الفاظ، کسی کا لباس، کسی کی خوراک، تو اس سے پتہ کر سکتے ہیں ہم کہ ہاں یہ کس خطے کا ہے، کس کلچر کے رہنے والا ہے۔ اور وہ پنجابی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی سندھی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسا جو مختلف اور خطوں کے رہنے والے ہیں، افریقہ کے یا پھر کسی اور دور دراز کسی ٹرائب کے، اس کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سارے خطوں میں کرسچنز بھی ہو سکتے ہیں، مسلم بھی ہو سکتے ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مذہب جو ہے وہ آپ کے بلیف کو، وہ آپ کی پریکٹسز، جو آپ کی پرسنل پریکٹسز ہیں، خدا کے ساتھ تعلق ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کلچر آپ کے خطے کو، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، ایک خاص جگہ کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ سو کوئی بھی کلچر جو ہے
وہ ایک دوسرے کلچر کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر دین یا کسی کا مذہب ڈومینیٹ ہوتا ہے یا کسی کو ڈومینیٹ کرتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا مذہب جو ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے پر سبقت لے رہا ہے، کس ریزن سے، آیا زور سے، آیا دلیل سے، یا پھر اس کے اندر کوئی لاجک منطق ہے، یا پھر اس کے اندر وہ ساری باتیں ہیں جو خدا سے منسوب کی جاتی ہیں در حقیقت وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو کلچر جو ہے وہ ہمیں کسی بھی طرح سے رہائی نہیں دیتا، ہمیں آزاد نہیں کرتا۔ آزادی جو ہے، رہائی جو ہے، وہ ہمارے رویے میں ہے، ہمارے اخلاق میں ہے، ہمارے طریقہ کار میں ہے۔ میں نے اپنے کلچر کے کپڑے پہنے ہیں، وہاں کی خوراک کھاتا ہوں، وہاں کی زبان بولتا ہوں، اور وہاں کی جو رسمیں رواجیں ہیں وہ ساری پوری کرتا ہوں، اور میں کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ میں نے ذات کی جو ہے وہ باؤنڈری رکھی ہوئی ہے اور فرقوں کی باؤنڈری رکھی ہوئی ہے، وہ مسیحت میں بھی ہے تو غلط ہے، وہ کسی اور مذہب میں بھی ہے تو غلط ہے۔ میں دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، مجھے یہ لگتا ہے میری ہی دعا ٹھیک ہے، میری ہی زبان ٹھیک ہے، میری ہی خوراک ٹھیک ہے، میرا ہی لباس ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ تو یہاں پر آ کے کرسچینٹی جو ہے وہ جب جاتی ہے ایشیا میں تو وہ لباس کی بات نہیں کرتی کہ آپ اپنا لباس چینج کریں یا اپنی زبان چینج کریں یا اپنے اٹھنے بیٹھنے یا ملنے جلنے والے تعلقات جو ہیں ان کو چینج کرے، بلکہ وہ بنیادی بات کرتی ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، جو اسے جانور سے یا باقی مخلوقات سے الگ کرتی ہے، اور وہ ہے آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یہ ڈیفائن کرتا ہے، نہ کہ کسی کے کپڑے، کسی کی زبان اور کسی کی خوراک اور پھر باقی دیگر چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں مذاہب یا دھیان میں، سب کرتے ہیں، سکھوں کے ہاں بھی، ہندوؤں کے ہاں بھی، بدھ مت کے ہاں بھی، سب کے کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، لیکن رویہ بتائے گا اصل میں آپ کا۔ اصل میں آج ٹاپک تو ہمارا اور تھا، لیکن گرد و نواح کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کلام الہی اور ہماری زندگی ہے، بہت سارا رسم و رواج، بہت ساری ایسی جو ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، کسی اور کے کلچر ہے، تو ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، اس پر کئی دفعہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن ہم ضرور جلد بھی کریں گے کہ کون سی ایسی رسومات ہیں جو دوسرے مذاہب سے ہمارے اندر آئی ہیں اور ہم نے ایک اپنا حصہ بنا لیا ہے اپنی زندگی کا۔ تو بات کرتے ہیں آج شریعت پہ، کہ پہلے تو آپ شریعت بتائیے گا کہ شریعت کے معنی کیا ہے، تب ہم موسوی شریعت یا مسیح شریعت پہ بات کرتے ہیں۔ جی تمسد بھائی، اصل میں بات یوں ہے کہ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو عام فہم میں شریعت سے مراد وہ احکام، وہ قوانین جو خدا نے انسان کو دیے ہیں۔ اب اس میں آج دنیا میں بہت ساری شریعتیں ہیں، بہت سارے قوانین ہیں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ بنیادی طور پر ہم بات کر رہے ہیں مسیحی شریعت کی اور موسوی شریعت کی۔ اب موسوی شریعت میں جو خاص 10 احکام ہیں اور پھر ان کے ساتھ 603 احکام اور توریت میں درج ہیں جو براہ راست بزرگ موسیٰ کو ملے، وہ خاص نسلی طور پر بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ جو خاص 613 احکام ہیں جن پر بنی اسرائیل عمل کرتی تھی یا ان کو عمل کرنا لازمی تھا، اس میں وہ سارے قوانین ہیں جو توریت میں لکھے، اور ہم جانتے ہیں توریت مطلب پہلی 5 کتابیں جو ہماری ہیں وہ توریت کہلاتی ہیں۔ تو شریعت، موسوی شریعت یہ ہے۔ اب مسیحی شریعت کون سی ہے؟ مسیحی شریعت کی خاص اصطلاح نئے عہد نامہ میں استعمال کی گئی، مقدس پالوس نے اسے استعمال کیا، ابتدائی کلیسیا اسے استعمال کرتی تھی، اس کے بہت سارے نام ہیں، جسے ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں، جسے ہم فضل کی شریعت کہتے ہیں، جسے ہم مسیح کی تعلیمات کہتے ہیں، اور بہت سارے اس کے نام ہیں۔ اور اس میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو اور نبیوں کے صحائف کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اب پورے کرنے کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، اس پر بات چیت ہو سکتی ہے کہ پورا کرنے سے کیا مراد ہے، لیکن اوورآل جو چرچ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہمارا بلیو ہے، ہمارا یقین ہے کہ خدا کا کلام چاہے قدیم وقت میں بزرگ موسیٰ سے پہلے کسی پر نازل ہوا ہو، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اور یا پھر بزرگ موسیٰ پر توریت اتری ہو، یا اس کے بعد نبیوں پر خدا کا الہام آیا ہو، وہ سارے کا سارا کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اب جو چیز مکمل ہو اسے پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسے پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسے عملی طور پر اس پیک پر لے جانا، اس مقام پر پہنچا دینا جس مقام پر اسے آپ نے نازل کیا، جس کام کے لیے آپ نے اسے اس زمین پر بھیجا، اس کا مکمل اطلاق ہو جانا۔
تو خداوند یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں کہ میں پورا کرنے آیا ہوں، تو پورا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی چیز رہ گئی تھی جسے میں فلفل کرنے آیا ہوں، بلکہ میں اسے مکمل کرنے آیا ہوں، پورا کرنے آیا ہوں، اپنے ایکشن سے، اپنی موجودگی سے، اپنے ہونے سے۔ اور اس کا مکمل کرنے سے مراد اب یہ ہے کہ اس کا وہ سارا حصہ، اس کا وہ سارا پارٹ جو ہیکل کے ساتھ منسوب تھا، جو قربانیوں کے ساتھ منسوب تھا، جو مختلف طرح سے طہارت کی رسومات کے ساتھ منسوب تھا، وہ سارے کا سارا مسیح یسوع میں پورا ہو گیا۔ اب جب مسیح یسوع میں پورا ہو گیا تو اب ہمیں ایک نئی شریعت ملی ہے۔ اب ہمیں ان ساری باتوں کو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں جو بنی اسرائیل کرتی تھی۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ نئے دور میں نیا اسرائیل کلیسیا ہے۔ سو پرانے دور میں جو بدنی طور پر یعقوب کی نسل سے تھا وہ اسرائیلی تھا۔ نئے عہد نامہ میں بدنی اور روحانی طور پر جو مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے، بدنی اور روحانی طور پر وہ اسرائیل ہے۔ اب اس پر وہ احکام پورے اترتے ہیں، یا ان احکام کو اس کو فالو کرنا ہے، عمل میں لانا ہے، جو تھرو مسیح کے ہیں۔ قربانیاں ہم نہیں کر سکتے، قربانیاں اس نے پوری کر دی ہیں، مکمل کر دی ہیں۔ جو اس کا منطقی، لاجیکل، تھیولوجیکل پیک تھا وہ اس نے کر دیا۔ اب اس سے کوئی بڑی قربانی لائے گا نا، اب مسیح سے بڑی قربانی لے آئے تو ہم اس کو مان لیں گے، لیکن اس سے بڑی اور قربانی ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح سے طہارت کی وہ ساری رسومات کہ آپ کو ہیکل میں جانے کے لیے اور پاک لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے خود کو پاک کرنا ضروری ہے اور پاک رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہے نیک سامری کی تمثیل میں کیا ہوا؟ نیک سامری کی تمثیل میں ایک لاوی تھا اور دوسرا کاہن تھا۔ وہ دونوں اس لیے اس کے پاس نہیں گئے کیونکہ اس کے بدن سے خون رس رہا تھا اور ہو سکتا ہے وہ مردہ ہو۔ ایسی حالت میں اگر وہ اس سے چھوتے تو ناپاک ہو جاتے، عبادت میں نہیں جا سکتے تھے، اور پھر وہ ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، ہیکل سے منسوب جتنی رسومات ہیں ان میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، اور گھر میں بھی ناپاک ہی جاتے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے آنے سے اب وہ ساری طہارت کی رسمیں پوری طرح سے تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب انہیں ایک نئے طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ عورت جو 12 برس سے بیمار تھی، جب وہ مسیح کو چھوتی ہے تو مسیح کو ناپاک نہیں کرتی بلکہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی طہارت تبدیل ہو گئی، طہارت تبدیل ہو گئی، قربانیاں تبدیل ہو گئی، اور دینے کا نظام تبدیل ہو گیا۔ تو مسیح کی شریعت جو ہے وہ مکمل طور پر موسوی شریعت کا، توریت کا کامل کرنا، اسے مکمل کرنا، پورا کرنا، ایکشن کے ذریعے، اپنی باتوں، اپنے ہونے کے ذریعے سے۔ اور اب ہم جو مانتے ہیں، ہمیں وہ باتیں ماننے کی ضرورت نہیں۔ ان باتوں کو ہم سبق کے طور پر، لیسن کے طور پر، اور نئی باتوں کو سمجھنے کے لیے تو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم ان کو پریکٹس میں لائیں گے، ہم ان کو عمل میں لائیں گے، ہم ان پر چلیں گے۔ آج کون جاتا ہے جا کے تو وہ ہیکل میں زیارت کے لیے کہ وہاں جا کے قربانی کرے گا؟ کوئی مسیحوں میں سے جاتا ہے؟ یہودی خود بھی نہیں جاتے کیونکہ ہیکل موجود نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہیکل سے منسوب جو رسومات ہیں وہ بھی کوئی نہیں ادا کرتا، کوئی مسیح انہیں اس طرح سے فالو نہیں کرتا، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں، کوئی قربانی خدا کے حضور پیش کریں، وہ قربانی جیسے مینڈوں کی، بکروں کی جاتی تھی، تو پھر ہم مسیح کی قربانی کا انکار کریں گے، تو شریعت منسوخ نہیں ہوئی، شریعت پوری ہو گئی یہاں پر بھی اور باقی معاملات میں بھی۔ لیکن اخلاق جو ہے وہ اپنی اصل صورت میں واضح کر دیا گیا۔ اب یہ والا پارٹ جو ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اور اسی پر ساری مسیحت جو ہے وہ کھڑی ہے، یا یوں کہہ لے کہ یہیں سے سارا منبع جو ہے وہ مسیحت کا پوری دنیا میں نکلا ہے، اور اسی کی جو ہے ہمارا فخر بھی ہے، اور یہی ہماری بنیاد ہے۔ وہ ہے اخلاقی پارٹ، جو جس کا ذکر آپ نے کیا، پہاڑی واز کا۔ پہاڑی واز، یہاں اسے آپ جنت کا منشور کہہ لیں، یا پھر اسے آپ کہہ لیں کہ وہ نئے عہد نامے کی اصل صورت ہے۔ جو لوگ مس انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، توریت کو لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا، اور توریت میں لکھے قوانین کو مس انڈرسٹینڈ کیا۔ جب بیٹا آیا تو اس نے اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کی، یعنی کلام کی انٹرپریٹیشن خود کلام جسم میں کر رہا ہے۔ سو اس طرح سے خداوند یسوع مسیح جب تعلیمات دیتا ہے کہ تمہیں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں سے تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے، خدا کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، تو ان ساری باتوں میں، ان سارے کاموں میں ہمیں شریعت کی اصل اور مکمل صورت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ کون سی شریعت کی؟ جو آپ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے شروع کر لیں، جہاں پر خدا نے انسان سے کمیونیکیشن کرنا شروع کی، یعنی باپ آدم سے، اور اس کے بعد پھر جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ایمانداروں کے جو ایمان میں اپنی زندگی میں سورما گزرے ہیں، جو ہمارے سامنے آج ایک نمونے کے طور پر، ماڈل کے طور پر ہے، ان کی زندگیوں کو لے لے کہ کس طرح سے خدا نے ان کے ساتھ تعلق کیا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو قائم رکھا، اور وہ سارا سلسلہ ہمیں مسیح میں جا کے مکمل ہوتے ہوئے، پورا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔
سو مسیحی آج جس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ ہر اس بات کو فالو کرتے ہیں جو تھرو کرائسٹ ہے. اب تھرو کرائسٹ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا سمپل سا معاملہ ہے، لیکن اسے کچھ لوگوں نے پیچیدہ کر دیا ہے. تھرو کرائسٹ مین آپ کو جو بھی عمل کرنا ہے، آپ کو جو بھی ایکشن کرنا ہے خدا کے حضور مقبول ہونے کے لیے اور انسانوں کے درمیان، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں کیسے کرتا تھا، اس نے اس بارے میں کیا کہا، اور اس بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو روزمرہ کی زندگی کی ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بات نہ کی ہو، اور یا پھر کوئی ایسا ایونٹ ان کی زندگی میں نہیں ہو گزرا جس سے ہم سیکھ نہ سکے کہ ہمیں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اپنے پیاروں سے، اپنے خاندان سے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، ملک سے، اور پھر ان باتوں سے جو ہماری مخالفت میں یا چیلنج کے طور پر ہوتی ہیں، چاہے روحانی معاملات میں اور چاہے پھر دنیا میں رہتے ہوئے جہاں پر دیگر مذاہب ہیں یا پھر دیگر لوگ ہمارے سامنے دشمن کے طور پر آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. سو مسیح کی شریعت، مسیح کی تعلیمات اور اس کے ایکشن ہیں، کرسٹولوجی ساری کی ساری خداوند یسوع مسیح کے کام اور اس کی زندگی پر بیس کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر بیس کرتے ہیں، جہاں سے ہم ان ساری باتوں کو لرن کرتے ہیں. سو اگر ان ساری باتوں کو دو تین فکروں میں ضم کریں تو جتنی باتیں نبیوں کے صحیفوں میں لکھی ہیں، جتنی باتیں توریت میں لکھی ہیں، جتنے حکم توریت میں لکھے ہیں، وہ سارے کے سارے مسیح نے پورے کر دیے ہیں. اب ہم کیا کریں جب اس نے پورے کر دیے ہیں؟ ہمیں صرف مسیح کو فالو کرنا ہے کہ اس نے کیا کیا. باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، وہ مکمل ہو گئی ہیں. اب ان کو ہمیں کسی بھی طرح سے عمل میں لانے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف وہ عمل میں لے کے آنا ہے سادہ الفاظ میں جو مسیح نے کہا، کیا اور ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم وہ کریں. اور وہی سکیل ہے، وہی پیمانہ فریم ہے جس میں رکھ کر باپ ہمیں چیک کرے گا. اگر ہم اس کے حکموں پر چلتے رہے ہیں، اس کے قد کو اور اس کے قدموں کو فالو کرتے رہے ہیں، تو پھر ہم قابل قبول ہیں. یہ سب کے لیے ہے، یہ یونیورسل ہے، یہ سب کے لیے. اس کے لیے کوئی فرقہ مسیحوں کا یا پھر کوئی مذہب کی بات نہیں ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے نہیں، کہ وہ یہ ایسی نہیں ہے، کیونکہ مسیح تعلیم تو سب کی ایک ہی ہے. وہ اپنا کوئی شاید جو پیٹرن کہتے ہیں اس فالو کرتے ہیں. اصل میں بعض عام جو انسان ہے اس کے لیے ہم کیسے الگ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے دانت کے بدلے دانت، خون کے بدلے خون، اور تھا اس شریعت میں. لیکن آگے جا کے جب جیزس کرائسٹ کی آئی تو وہاں پہ انہوں نے ایک سب سے بڑا جو ہے وہ معافی کا دیا، جو انہوں نے عملی زندگی میں بھی دیا. عملی زندگی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اسے کر کے دکھایا، تو معافی بھی ہے. اسی طرح ایک اور بڑا تھا، پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اس طرح اور کافی سارے پہلو ہماری زندگی میں سامنے آتے ہیں. جس طرح انہوں نے آزمانے کے لیے طلاق کی بھی بات کر دی. یہ ہماری آج کل زندگی کا ایک ایشو بھی بنا ہوا ہے سارا. تو اس بنیادی جو ہمارے ایک اصول ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا آپ بنیادی شریعت ہماری مسیحی شریعت میں بنیاد کن بنیادوں پر رکھی گئی؟ جی. جی سیمسن بھائی، جو باتیں آپ نے کی ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں، اب کسی نا سمجھ کے ہاتھ میں آپ کوئی ایسی بات دے دے جو الہام کی ہے، کلام کی ہے، خدا کی مرضی کی ہے، تو پھر اس کی ایسی ایسی تشریح آئیں گی، ایسے ایسے اس کے فلسفے آئیں گے جس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی اور کچھ نہیں نکلے گا. خدا نے شریعت دی اور کلام میں اس کی وضاحت موجود ہے. مقدس پالوس کے رسول کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ شریعت ہمیں گناہ کی پہچان کرواتی ہے. سو ہمارے پاس ایک وضاحتی سٹیٹمنٹ آ گئی الہام کے وسیلہ سے توریت کے بارے میں، توریت میں لکھے ہوئے قوانین کے بارے میں، کہ وہ قوانین، وہ شریعت جو بزرگ موسیٰ کی معرفت ملی ہے، اس نے ہمیں گناہ کی پہچان دی. اب پہچان کیا ہے؟ تم کسی کا نقصان کرو گے تمہارا بھی ہوگا. دانت کے بدلے دانت ہے. کسی کو قتل کرو گے تو تم بھی قتل کیے جاؤ گے. خدا کی مخالفت کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. اب یہ ساری پہچان کی باتیں ہیں. ان باتوں کی بنیاد پر لوگوں کے مقدمے جو ہیں وہ سنے جانے لگے، لوگوں کو جج کیا جانے لگا. ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ایک دستاویز ہے نا، اس پر رکھ کر ہم لوگوں کو چیک کریں گے. لیکن خرابی وہاں پیدا ہوئی جب لوگوں نے شریعت کو مس انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا، اسے بے سمجھی سے سمجھنے کی کوشش کی. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کو میں ایک بات سامنے رکھتا ہوں، دانت کے بدلے دانت. اب میں مانو 40-50 سال کا ایک بندہ ہوں اور میں کسی بچے کے 10 سے 20 سال کے بچے کا دانت توڑ دیتا ہوں. اب کوئی جج بیٹھ کے اس کا انصاف کرے
تو وہ انصاف یہی کرے گا اس شریعت کے مطابق کہ بھائی تم نے اس کا دانت توڑا ہے تو اب تمہارا دانت توڑا جائے گا. اب میرا دانت پرانا ہے, اس کا نیا ہے, وہ ینگ ہے, میں بوڑھا ہوں, اور کیسے پتا چلے گا جتنی طاقت سے میں نے مارا ہے اس نے بھی مجھے اتنی ہی طاقت سے مارا ہے, جنہوں نے زیادہ طاقت لگا دی تھی تو میرے 2 ٹوٹ جائیں گے, پھر مجھے بھی اس کے توڑنے پڑیں گے, تو اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. سو کبھی بھی کوئی انسان کسی انسان کو انصاف دے نہیں سکتا, اس لیے خدا کو سب سے بڑا منصف مانا جاتا ہے. اور عدالت کرتے ہوئے نئے عہد نامہ میں عدالت کا سارا اختیار بیٹے کو دیا گیا ہے, خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اسی طرح سے پہلے وہ پتھر مارے. سو خدا نے جو قوانین توریت میں دیے ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ جب تم کسی کا مقدمہ سنو, جب تمہارے سامنے کوئی حاضر ہو تو انصاف کرنا, تاکہ معاشرے میں ایک بیلنس بن سکے اور اس میں لوگ خوف کریں کسی کو نقصان پہنچانے سے, کسی کا گلا کاٹنے سے, کسی کی چوری کرنے سے اور خدا کی اہانت یا توہین کرنے سے. یہ قوانین اس لیے دیے گئے, لیکن ان کی آڑ میں یہودیوں نے بھی یہ کیا, ان کی آڑ میں قدیم وقتوں میں کسی حد تک کرسچنز لوگوں نے بھی یہ کیا, اور آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ قوانین جو خدا سے منسوب ہوتے ہیں ان کی آڑ میں یا پھر انہیں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم کسی انسان کو بچانے کی بجائے, کلام کی برتری کی بجائے, ہم خود ہی خدا کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں, خدا کے حکموں کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے لوگوں کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں اور بے انصافی کا سبب بنتے ہیں. سو مختصر یہ کہ دانت کے بدلے دانت کا مطلب یہ نہیں کہ دوجے کا دانت توڑ دینا, اور پہلے پتھر وہ مارے مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد دوسرے کا انصاف کرو اور اس طرح سے دوسروں کا انصاف کرو جس طرح سے خدا چاہتا ہے. اور چلتے چلتے آپ نے طلاق کی بات کی, کتاب مقدس میں کہیں پر بھی کوئی ایک ایسا موقع نہیں جہاں پر خدا نے بڑا ہی ریلیکس کیا ہو یا بڑی ہی خوشی سے کسی کو قبول کیا ہو, اسپیشلی سیکنڈ میرج کے حوالے سے, چاہے کسی نبی نے کی ہو, بادشاہ نے کی ہو, خدا نے ناراضگی کا اظہار کیا, چاہے وہ بزرگ داؤد ہو, سلیمان ہو یا کوئی اور نبی ہو, خدا نے وہاں پر اپنے رنج کا, دکھ کا اظہار کیا. صرف ہم پڑھتے اتنا حصہ ہے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. طلاق کے لیے وہ سخت ہے, اور پھر دوسری طرف جہاں پر کثرت سے ہمیں شادیاں نظر آتی ہیں وہاں پر بھی وہ بہت صاف ہے, وہ خوش نہیں ہوا اور اس کی سزائیں بھی اٹھائی سب نے, چاہے وہ کوئی نبی ہو, چاہے کوئی بادشاہ ہو, خدا کا بڑا پیارا ہو, جہاں جہاں جس نے جو مسٹیک کی وہاں وہاں اس نے بھگتا. تو بات یہ ہے کہ نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی اصل روح کو ہمارے سامنے رکھ دیا, لکھا تھا. وہ اچھا, اپنی بات کر رہے میں ہیں. ساتھ چاہوں گا کہ آپ سزا کے بارے میں بھی, سزا جو ہے, پھر آگے ہم اصل پوائنٹ پر بھی آ جائیں گے کہ سزا کیا ہے ہماری شریعت میں, جو مسیحی شریعت کا ہے. بلاسفیمی جی کی آپ بات کر رہے ہیں, بلاسفیمی کی خاص. نہیں, وہاں پہ ہم ضرور جائیں گے, لیکن جی سزا صرف بلاسفیمی کی نہیں, اور بھی سزائیں جی ہاں ایسی ہیں ہماری جو عام دنیاوی میں معاشی طور پہ سماج میں بھی پائی جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سزائیں بھی. جی جب ہم مسیحت کی بات کریں گے کہ مسیحت میں اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص کسی بھی جرم میں آتا ہے تو اسے کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے کتاب مقدس کی روشنی میں, خاص نئے عہد نامہ کی روشنی میں, اور خاص مسیح خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور ان کے کاموں اور ان کی باتوں کی روشنی میں ہم کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اب ہر کیس کو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا, لیکن جو آپ نے خود فرمایا ہم ان باتوں پر آ جاتے ہیں. میرے خیال میں جب معافی کی بات آتی ہے, معافی کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بھی گنجائش نکل جاتی ہے معافی کی. وہ کس صورت میں, جب بھی جب سزا کی بات آتی ہے تو پھر معافی کی بات بھی آتی ہے, اور ایسا کوئی ہو تو پھر میرا خیال نہیں آتا. ہم بلاسمی لا کی طرف چلتے ہیں کہ کیا مسیح شریعت میں بلاسمی کا کوئی تصور ہے, کوئی قانون ہے؟ جی بالکل, بلاسفیمی کا تصور بھی ہے, قانون بھی ہے, اور اس کے اوپر بڑی واضح باتیں بھی ہیں جن کو ہم اپنی رہنمائی میں, چرچ اپنی رہنمائی میں رکھتا رہا ہے, اور ان سے آج ہم اپنے آپ کو ہم نے درست کیا ہے, دوسروں کی بنسبت ہم نے اپنے آپ کو درست رکھا ہے. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی شخص پاک روح کے خلاف کفر کرے گا, کفر بکے گا یا توہین کرے گا تو اس کی معافی نہیں, باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے. اب وہ کن گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے, کیا کرائٹیریا ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے,
لیکن جب پاک روح کی بات آ رہی ہے تو براہ راست یہ خدا کی ذات کی بات ہے، کیونکہ پاک روح کو ہم خدا مانتے ہیں، تثلیث کا تیسرا رکن مانتے ہیں۔ اب اس میں اگر خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں تو وہ سیپریٹ نہیں کر رہے، خدا باپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں، وہ خدائے ثالوث کی بات کر رہے ہیں، تینوں کی بات ہے۔ تو اگر کوئی پاک روح کی اہانت کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں۔ ہن گل لے کے سزا کون دے گا؟ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ کس نے پاک روح کے خلاف گناہ کیا ہے کہ نہیں؟ تو جس کے خلاف گناہ ہوا ہے، اگر وہ خدا ہے اور اس کے پاس اختیار اور قوت ہے تو وہ آپ سزا دے لے گا، اور اس نے دی۔ ہمارے پاس اس کے ایویڈنس ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا؟ انہوں نے پاک روح کے خلاف گناہ کیا اور اسی وقت ان کا انصاف ہو گیا۔ پترس نے اتنی ہاتھ لا کے انہوں نے مارا، نہ ہی شاگردوں میں سے کسی نے، نہ کسی اور نے پتھر مارا۔ اور اسی طرح سے ہیرودیس اگرپا کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے اپنے آپ کو خدا جانا اور خدا کے پاک روح کے خلاف اس کے لوگوں کی مخالفت کی، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بڑا سمپل ہے، توہین اگر خدا کی ہوگی تو اس کی سزا ہے، اس کفر کی سزا ہے، توریت میں بھی ہے اور نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں بھی واضح کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن سزا کون دے گا؟ سزا میں اور آپ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی شخص خدا کی توہین کرتا ہے تو نئے عہد نامہ میں مسیح کی شریعت میں مسیح نے ڈیفائنڈ کر دیا، اور وہ ہم نے عملی طور پر چرچ کے اندر دیکھ لیا کہ جس شخص نے خدا کی اہانت کی، خدا کی توہین کی، چاہے وہ کوئی قوم تھی، چاہے وہ کوئی ایک شخص تھا، کوئی بادشاہ تھا، وہ صفحے ہستی سے مٹ گئے اور انہوں نے برے طریقے سے خدا سے اجر پایا اور آگے کو بھی پائیں گے۔ بڑا واضح ہے۔ اس لیے یہ اختیار میرا اور آپ کا نہیں کہ کوئی شخص کھلو کے پاک روح دے خلاف یا مسیح دے خلاف یا خدا باپ دے خلاف یا مسیحاں دے خدا دے خلاف جنہوں نے مسیح ماندے نے، اگر کوئی توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، کفر بکتا ہے، تو ہم صرف اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا آپ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ اور اگر ہم خدا کی توہین کرنے والے شخص کو پتھر مارتے ہیں اور اسے ہم عدالت میں لے کے نہیں جاتے، یا ہم اسے کسی عدالت میں جا کر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے، اسے مارا جائے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بڑی خدا کی فکر ہے، ہم خدا کے محافظ ہیں۔ بھائی وہ ساری دنیا کو سنبھالنے والا ہے، کائنات کا خالق ہے، ہمارا بھی محافظ ہے، تو ہم اس کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ اور اس کی عزت ہم اس طرح سے کروائیں گے کہ کوئی شخص دل سے اسے گالی دیتا ہے تو اسی انہوں مار ہی دئیے، ایسی اس کی عزت ہوگی؟ ایسی اس کی عزت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے نام پر بٹا لگے گا، اس کا نام بدنام ہوگا کہ یہ کیسا خدا ہے، اپنا بدلہ نہیں لے سکتا، یہ کیسی کتاب ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، یہ کس طرح کا نبی ہے۔ نبیوں کا تو سلسلہ یہ ہے، آپ سارے نبیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، کون سا نبی تھا جو سکھ کی زندگی جس نے گزاری، دکھ اور پریشانیاں کاٹی، اور ان کی زندگی میں لوگوں نے ان کی توہین کی، اہانت کی، ان کو تانے دیے، ان کے مذاق اڑائے، اور کئیوں کو تو قتل کر دیا گیا، آرے سے چیرا گیا، پتھروں سے مارا گیا، اور مختلف طرح کی اذیتیں۔ تو خدا کے پیارے، خدا کے نبی تو اذیتیں سہتے ہیں، اب خدا ان کا بدلہ لے، خدا ان کا بدلہ لے گا، اور خدا ان کا بدلہ لیتا ہے۔ گویا انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ سزا کوئی فیصلہ کرے یا خود اپنے ہاتھوں سے، جس طرح پاکستان میں بلاسمی لا کے کوئی بھی مرتکب ہوتا ہے تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کر اس کو قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہاں ہیں۔ سیمسن بھائی، یہ سرہن کلام خدا کے مطابق یہ شیطانی کام ہے۔ کیسے؟ جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کا وقار ہو، اسی طرح سے شیطان چاہتا ہے کہ اس قانون کو، کہ خدا کی عزت کی جائے، خدا کی تعظیم کی جائے، کہ اسے ایک مانا جائے، اور اگر کوئی اس کی توہین کرے گا، اس کی اہانت کرے گا، تو اس پر سزائے موت ہوگی۔ وہ اسے اس طرح سے مولڈ کر دیتا ہے، اس طرح سے لوگوں کو ذہن بنا دیتا ہے کہ پھر وہی لوگ جو نہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر پاتے، خدا کے قوانین کو، اس کے کاموں کو، اس کی ذات کو، وہ اسے مس انڈرسٹینڈ کر کے تو معاشرے میں انتشار پھیلاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ میں اپنے دشمن کو کیسے قابو کروں۔ اب بیچ میں خدا کا نام یا خدا کی کتاب کا نام لے کر، یا پھر اپنی مذہبی کسی عقیدت کا، عبادت گاہ کا ذکر کر کے کہ اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، تو پھر اپنا غصہ اور اپنی نفرت نکال لیتے ہیں۔ جی جی جناب۔ جی ریورنڈ، وہ اور جیسے انبیاء کی شان میں گستاخی، کیا اس بارے میں بھی مسیحت میں کوئی ایسا حکم صادر ہے یا سزا ہے کہ کسی بھی انبیاء کے، داؤد یا مطلب انبیاء کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو کیا کرسچینٹی میں کوئی اس کے بارے میں بھی سزا ہے؟ دیکھیں تھرو آؤٹ اگر آپ دیکھیں پرانے عہد نامہ میں جتنے بھی نبی آئے، خدا کے پیارے اور بزرگ آئے، جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، اس میں ہر بار
خدا نے ان کی طرف سے بات کی. چاہے وہ ایلیا نبی کے متعلق بچوں کا واقعہ ہے تو خدا نے وہاں سے ایکشن لیا، اور پھر اس کے بعد باقی ہمیں جو بھی اگزامپلز ملتے ہیں خدا نے ایکشن لیا. ایون خداوند یسوع مسیح جب شہر یروشلم میں جا رہے تھے تو اس نے شہر یروشلم پر ماتم کرتے ہوئے کہا کہ اے یروشلم، میں نے کتنی بار چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے چھپا لیتی ہے جب مصیبت عذاب آتا ہے، لیکن تو کبھی بھی میرے پاس نہ آئی، اور میں نے تیرے پاس اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے رسول بھیجے، اور تو نے سب کو، کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو دکھ پہنچایا. دیکھ وہ دن آئے گا کہ تیرا پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، تیرا شہر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی طرف سے لڑتا ہے، خدا ان کا بدلہ دیتا ہے، منصف وہ ہے. خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے اشارے اور واضح باتیں ہمارے سامنے ہے. مسیحت میں کوئی ایسا سٹیٹمنٹ موجود نہیں کہ جہاں پر کوئی خدا کی توہین کرتا ہے. خدا کی کتاب کے بارے میں، خدا کے کاموں کے بارے میں اگر کوئی اہانت کرتا ہے، کوئی کفر بکتا ہے، تو اس پر سزائے موت یا کوئی مقدمہ چلایا جائے. کوئی اپنی طرف سے اس قانون کو بنا لے کہ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک یا ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے کوئی قانون بنائے تو بنائے، لیکن جس مسیح کی ہم نے پیروی کی ہے اس مسیح کی ساری زندگی دکھوں میں گزری، اور اس کی موت جن لوگوں کے ہاتھوں ہوئی انہی کو اس نے معاف کر دیا. اس نے کہا کہ اب باپ ان کو معاف کر. اب وہ باپ سے معافی کی درخواست کرے تو ایسا بیٹا جب باپ سے درخواست کرے گا تو کہ باپ نے معافی نہیں دیتی ہوئے گی؟ ڈیفینیٹلی اس نے دی ہوگی. جی سائمن صاحب، اگر تاریخ کا پوری ایک 2000 سال سے اب تک اگر لی جائے تو سب سے زیادہ جو ہزار رسانی جن کے ساتھ ہوئی ہے وہ کرسچینٹی ہے، کرسچنس کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوئی ہے اس کے نام میں ایک اور کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسس کرائسٹ پہ بلاسفمی لگا ان کے کہ یہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے. جی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، خداوند یسوع مسیح پر جو بنیادی طور پر مقدمہ چلا تھا وہ یہی تھا کہ یہ 3 طرح کی بلاسفیمی کرتا ہے. ایک تو یہ خود کو خدا کے برابر بناتا ہے. دوسرا، یہ ہیکل کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. حالانکہ خداوند یسوع مسیح اپنی بدن کی بات کر رہا تھا، اپنی بات کر رہا تھا، تو انہوں نے اس طرف اس بات کو گھمایا. اور تیسرا کہ تو سبت کو توڑتا ہے، یعنی سبت کی بھی توہین کرتا ہے. تو اس طرح کے جو مذہبی نوعیت کے خداوند یسوع مسیح پر مقدمے چلائے گئے. لیکن خداوند یسوع مسیح کو جو سزائے موت دی گئی وہ مذہبی عدالت یہودی سنہیڈرن میں نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت سنہیڈرن کے پاس کسی کو قتل کے مقدمے میں سزا دینے کا اختیار نہیں تھا. وہ کس وجہ سے گیا وہ ایک الگ بحث ہے. تو اس لیے پھر یہودی جو فقی فریسی اور سنہیڈرن تھے، ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو پیلاطوس کی عدالت میں ٹرانسفر کیا، اور پیلاطوس سے کہا کہ اس نے خدا کے خلاف کفر بکا ہے، توہین کی ہے، اسے سزا دے. اب اس ہیرودیس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے کوئی خدا کی توہین کرے نہ کرے، کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں اسے کیوں سزا دوں، میں تو نہیں دے سکتا، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم ہی ڈیل کرو. اس نے کہا پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فقی اور فریسیوں نے اور وہاں پر جو صدوقی تھے انہوں نے اس بات کو گھمایا. اور گھمایا کیسے؟ کہ پیلاطوس ہاتھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ سزائے موت تو یہی دے سکتا ہے، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. تو اب انہوں نے مذہبی مقدمے کو، مذہبی الزام کو سیاسی الزام میں بدل دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے. اب ہیرودیس کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ اس کی سلطنت میں جو رومی حاکم ہے کوئی اور بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو ہیرودیس کو مقرر کیا ہے، اور ادھر اور جو اپنے پپٹس جو ہیں وہ کھڑے کیے ہیں. تو اب یہ بلوے کا ہے مقدمہ، اب یہ ریاست کے خلاف مقدمہ ہے. اس کو اس نے سنا. سو اینی ویز خداوند یسوع مسیح پر بلاسفیمی کا مقدمہ چلا، جھوٹا مقدمہ چلا، اس لیے کہ وہی واحد ایک شخص ہے، وہی واحد ایک ہستی ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر صرف یہی نہیں کہتا کہ ہاں میں اس خدا کا بیٹا ہوں، اس استادا کا بیٹا ہوں، بلکہ وہ پروف کرتا ہے کہ تمہارے نزدیک بڑا کام کون سا ہے. یہ کہنا کہ اپنی 4 پائی اٹھا اور چل پھر، یا یہ کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. سو وہ اپنی باتوں سے اپنے کاموں کو پروف کرتا ہے. سو اگر اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، منصور نے بھی یہی کہا تھا نا کہ حق میں ہوں، پر منصور تو قبر میں پڑا ہے، اب اس کی ہڈیوں کا بھی نہیں پتا. اسی طرح سے اور بڑے لوگوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، خدائی ہونے کا دعویٰ کیا. آج ان کے مقبرے بنے ہیں، لوگ طواف کرتے ہیں ان کے مقبروں کے اور کوئی سجدہ کرتے ہیں.
لیکن اس نے اگر کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں تو اس نے اپنے آپ کو زندگی ہونا پروف کیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر۔ سو خداوند یسوع مسیح نے جو کہا، جو دعویٰ کیا، اس نے پورا کیا۔ اس پر کفر کا مقدمہ اگر چلا ہے تو وہ یہودیوں کی ایک چلاکی تھی، یہودیوں کی خداوند یسوع مسیح کو نہ سمجھنا اور نہ قبول کرنے کا ایک سبب تھا اس وقت کے، جو خاص طور پر ربی اور جو بڑے ان کے استاد تھے یا سینہیڈرن کے ممبر تھے، ان کی طرف سے یہ زیادہ معاملات تھے۔ سمپل اور سادہ الفاظ میں خداوند یسوع مسیح کہیں پر اپنی ساری زندگی میں کسی شخص کو بھی خدا کی توہین کے خلاف، خدا کی یا خدا کے حکموں کی اہانت کرتے ہوئے کوئی ایسی سزا پر فتویٰ نہیں دیتے یا کوئی ایسی سزا نہیں سناتے جس سے وہیں پر کسی انسان کا فیصلہ ہو جائے، اسے قتل کرنا پڑے یا اس پر کوئی حکم لاگو ہو جائے، بلکہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں ہر ایک شخص کو، چاہے وہ مذہبی نوعیت کا کوئی گناہ گار تھا یا پھر سماج کا یا پھر کسی طرح سے ریاست کا، اس نے سب کے لیے معافی کے دروازے کھولے۔ لیکن جو لوگ اس وقت مس انڈرسٹینڈ کر رہے تھے خدا کے الہام کو، کلام کو، اور ایسے لوگ آج بھی ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے راستہ نکال لیتے ہیں اپنی گدی کو، اپنی سیٹ کو سنبھالنے کے لیے، اور اپنے اس فلسفے کو، اس تھیولوجی کو جو جھوٹی یا بے بنیاد ہوتی ہے، اسے قائم رکھنے کے لیے۔ کیونکہ بعض اوقات یہاں پر ہماری دنیا میں جو پریسٹلی جو گروپس ہیں، یہ سارے ہیں، سب کے ہیں، سب مذاہب کی بات کر رہا ہوں، یہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنی آرگنائزیشنز کے لیے، اپنے اداروں کے لیے ایسے ایسے قوانین کو عمل میں لے آتے ہیں کہ جو خدا سے منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ خدا نے ایسا کہا نہیں ہوتا، نہ خدا ایسا چاہتا ہے، اس سے منسوب کر کے، اور یہ پھر ان کا استعمال معاشرے میں یا سوسائٹی میں کرتے ہیں۔ سو بہت صاف ہے کہ بلاسفیمی کا قانون کتاب مقدس میں ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس پر عمل کون کرے گا، اس کا فیصلہ کون کرے گا، کس کے پاس اس کا اختیار ہے۔ اس کا اختیار صرف اور صرف خدا کی ذات کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس نے میری توہین کی ہے، کہاں پر مجھے چھوڑنا ہے اور کہاں پر مجھے رکھنا ہے، اور اسے ہی سزا دینی ہے۔ میں نے دو ایگزامپل دیے کتاب مقدس میں سے، حنانیہ اور سفیرہ کا اور ہیرودیس اگرپا کا۔ اعمال کی کتاب میں دونوں درج ہیں کہ کس طرح سے جب کوئی پاک روح کے خلاف، چرچ کے خلاف اہانت کرتا ہے، کتاب مقدس کے خلاف کوئی اگر توہین کرتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں خداوند کے کلام کو جو ہے نا حفاظت دینے والے؟ کیا ہم دے سکتے ہیں؟ ہم اس کے محافظ بن سکتے ہیں؟ بھئی جس کا کلام ہے وہ محافظت دے، وہ اس کا تحفظ کرے، اور اگر وہ بڑا ہے تو آپ کر لے گا، میں جی کون ہوتا سائمن ہوں؟ صاحب، کیا پیغام آپ دیں گے مسیحیوں کو کہ ہم کس طرح سے مسیحی شریعت کو پورا کرتے ہوئے اپنے اندر حقیقی یا مسیح ہونے کا دعویٰ کریں؟ کون سی مسیحی شریعت کو اپنے اندر لائیں؟ دیکھیں، کوئی بھی شخص کسی بھی خطے میں رہتا ہو، وہ مسیح کا فالوور ہے، اس کے سامنے خداوند یسوع مسیح کی ذات ہونی چاہیے، وہی ہمارا کرائٹیریا اور وہی ہمارا پیمانہ ہے، اور وہ ہمارا نہیں بلکہ اس پوری کائنات کا، سب انسانوں کا، سب زمانوں کا ہے، کہ اس نے کیا بولا، اس نے کیا کیا، اور کس طرح سے اس نے اپنی زندگی سے پروف کیا کہ انسان کو اس زمین پر رہنا چاہیے۔ سب سے بڑی ڈیلنگ جو ہوتی ہے نا ہماری، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے خاندان میں ہوتی ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ پوری شریعت کا، پوری توریت کا نچوڑ میرے خداوند یسوع مسیح نے دیا کہ تم اپنی پوری قوت، طاقت، جان سے خدا سے محبت کرو اور اپنے پڑوسی سے پیار کرو۔ اب پڑوسی کی ڈیفینیشن آپ لاکھ کرتے رہیں، جدھر سے مرضی سے آپ پکڑ لیں، ہر وہ شخص جو آپ کے ارد گرد موجود ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لاوی کے ساتھ سامری کا کیا تعلق، اور کاہن کے ساتھ سامری کا کیا تعلق؟ اس نے کہا کہ وہ پڑوسی ہے۔ سامری کس کا؟ اس ادموے شخص کا۔ سو آپ نے کس طرح سے چیزوں کو مرج کیا ہے، کس طرح سے سکھایا ہے، اور ساری توریت کو نچوڑ کے، ساری توریت کا جو ہے وہ پورا لب لباب ایک کوزے میں لا کے بند کر دیا کہ کس طرح سے خدا سے محبت کرنی ہے۔ آپ نے خدا سے محبت کی اور خدا کے پیاروں سے محبت کی اور اپنی جان دے دی۔ سو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خاموشی سے سب کچھ سہتے جائیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیحوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے خدا کے نام پر کسی کو قتل کریں، وہ اپنے خدا کے، اپنی کتاب کے، اپنی عبادت گاہ کے نام پر کسی کا گلا کاٹ دیں یا پھر کسی کے اوپر ظلم کریں، فزیکلی، مینٹلی، کسی بھی طرح کا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ دوسروں کا احترام کرو اور اپنی ویلیو اور اپنی جو ایتھکس ہے، اپنے اخلاقیات ہیں، ان سے آپ اپنی عبادت گاہوں کا مقام اونچا کرو
اور اپنے جو ہمارے استاد ہیں، ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ان کو بلند کرو اپنے اپنے رویے سے، نہ کہ زبردستی کہیں اس کو مانو، یہ جس نے گوٹے والے دوپٹے پہنے ہوئے ہیں یا جس نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے اس کی عقیدت کرو۔ ایسے عقیدتیں نہیں ہوتی، ایسی تعظیم جو ہے وہ دل سے نہیں ہوتی۔ تعظیم وہ ہوتی ہے کہ جب آپ میرے سامنے آئیں تو میرا دل خوشی سے بھر جائے اور مجھے اچھا فیل ہو کہ ہاں میرے سامنے ایک خدا کا نیک آدمی آیا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کا رویہ ایسا ہو، آپ کی باتیں ایسی ہو کہ آپ دل مولے جو میرے خداوند نے کیا۔ وہ فقیوں کے پاس بیٹھتا ہے، فریسیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یونانیوں کے پاس بیٹھتا ہے، اور وہ مچھیروں کے ساتھ اور معاشرے کے ردے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے۔ وہ جس کے پاس جاتا ہے اس کا دل مو لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں اس کی پیروی کرتا، اس کی بات کو سمجھ پاتا، تو وہ جو لالچ میں ہے اپنی سیٹ کی، اور یا پھر وہ جو پوری طرح سے شیطان کے قبضے میں ہے۔ بالکل ان ساری باتوں کو اگر ایک لائن میں کہیں، ایک فکرے میں کہیں، تو اس دنیا میں جو شخص مسیح کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کسی کے جھوٹے خدا کو، اور اگر کوئی کسی بھی طرح کی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتا۔ جو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کا خدا نفرت والا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو قتل کرتے ہیں اور اپنے خدا کی محافظت کرتے ہیں، ایسے خدا جو ہیں وہ حفاظت میں ہی رہتے ہیں، وہ پنجروں میں ہی رہ سکتے ہیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، جو اپنی پروٹیکشن کے لیے خود سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ پھر آگے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پیادے لگا دیتا ہے، اور وہ پیادے جو ہوتے ہیں وہ خود سے سوچ نہیں سکتے، خود سے کچھ کر نہیں سکتے۔ ایسے معاشرے، ایسے لوگ، ایسے قبیلے، ایسی قومیں دنیا سے مٹتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں، اور یا پھر وہ دنیا میں ناسور کی طرح لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی فارم چینج ہوتی رہتی ہے، شکلیں چینج ہوتی رہتی ہیں، کبھی یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی مذہب کا، کسی فرقے کا لبادہ پہن کے آ جاتے ہیں۔ لیکن جو سچے لوگ ہیں وہ تاریخ میں، زمانوں میں، وہ ہر جگہوں پہ، وہ ہر مقام اور ہر ملک میں سچائی کو، اخلاقیات کو، خدا کی تعلیمات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پر لوگ، جی جی میں بس آخری بات کہوں گا، یہاں پر لوگ پاکستان سے، انڈیا سے آتے ہیں، اور یہاں پر آ کے وہی ان کے مسئلے مسائل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کا سارا رسم، ادھر کی ساری چیزیں ادھر لے آئیں، تو آپ چاہتے ہیں یہ ملک بھی ایسے ہو جائیں؟ آپ نے اپنے ملک تو برباد کیے ہوئے ہیں، برباد ہی ہیں، اور ان کی کیا حالت ہے؟ لوگ، دنیا ادھر کو آنا چاہتی ہے، اور ادھر آ کے بھی آپ ویسے ہی جی کپڑے پہنتے ہیں اور ویسی خوشبوئیں لگاتے ہیں، ویسی حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں یہ بھی ویسی برباد ہو جائیں، یہ بھی آپ کی طرح ہو جائے؟ دیکھیں، ہمیں کلچر کو اپنانے میں کوئی پریشانی نہیں، اچھی چیزیں اپنانی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن جو باتیں آپ کے اخلاق کو خراب کریں، کسی انسان کو نقصان پہنچائے، ایسی رسموں کو، ایسے کلچر کو، ایسی تہذیب کو آگ لگا دینی چاہیے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ جو کسی انسان کو بچا نہیں سکتی، وہ تہذیب، وہ کلچر جو کسی انسان کو عزت اور حرمت نہیں دے سکتا، ایسے کلچر کا کیا فائدہ؟ میں بڑے رنگ برنگے کپڑے پہن کے آ جاؤں، اور میرے کپڑوں میں، میری لباس میں بڑی نفاست ہو، اور میں نے طہارت کی ہو، میں نے بڑے وضو غسل کیے ہو، اس وضو اور غسل سے کیا میں کسی کی زندگی بچا سکتا ہوں؟ کسی کو ریلیکس کر سکتا ہوں؟ کسی کو خوشی دے سکتا ہوں؟ ہم تو لوگوں کا حق چھین کے کھا جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم خدا کے وفادار اور خدا کی کتاب کے وفادار ہونے کے نعرے مارتے ہیں۔ یہ وفاداریاں دو نمبر کی ہیں، اور ان کے اندر حقیقت نہیں۔ اصل حقیقت وہاں پر ہے جہاں پر ہم اپنی ایمانداری اور دیانتداری سے آپ کو، دوسروں کو فائدہ دیں، اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ ہم دیکھ لیں کون سے معاشرے ہیں جو جہاں پر جاتے ہیں اچھی باتیں پھیلاتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں، کون سے فرقے، کون سے گروپ ہیں جو جہاں پر جا کر نقصان پہنچاتے ہیں، جی قتل کرتے ہیں، لوگوں کو برباد کرتے ہیں۔ سو توہین جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کو گالی دے دی یا کسی نے کسی کے خلاف کوئی بات کی۔ توہین ہوتی ہے اس طرح سے کہ میں کہوں، دعویٰ کروں کہ میں سچے خدا کا ماننے والا ہوں، اور اس کی ایک بات میری زندگی میں نہ ہو، میں مسیح کا ماننے والا ہوں، اور میں مسیح کی ساری باتوں کے مخالف زندگی گزاروں، یہ توہین ہے۔ اب میں اس کی تعریف اور تعظیم میں قصیدے لکھ دوں، نظمیں اور غزلیں گا دوں، لیکن میرے کام جو ہیں وہ مسیح کی تعلیم کے برخلاف ہوں، اسے خوش نہ کریں، تو اصل میں سب سے بڑی توہین کرنے والا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کی، جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں، خاص پاکستان کی، اس کی توہین کون کر رہا ہے؟ اس ملک کی توہین کون کر رہا ہے؟ اور اس کے جو میجورٹی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ اپنی کتاب کی کس طرح سے توہین کر رہے ہیں؟ آپ اپنی کتاب کی اتنی ہی باتیں مان لیں جتنی باتیں آپ کے لیے آسانی سے پوری کرنے والی ہیں، کہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ آپ تو اپنے گھر میں وائلنس کو اتنا پرموٹ کرتے ہیں، اور پھر کس طرح سے ڈسکرمنیشن جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس معاشرے میں ہوتی ہے، اور وہاں کہتے ہیں جی عام گال لے، یہ تھے عام گال لے۔
اتنا تو چوری اور اتنی تو مار دھاڑ تو سب جگہ ہوتی ہے، ہم کوئی بات ہی نہیں کرنے جاتے۔ اور دوسری طرف ہمیں توہین یاد آ جاتی ہے کتاب کی، کتاب کسی بھی کتاب کی توہین جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب اس کتاب کا احترام یا اس کتاب کی رسپیکٹ جو ہے ہم اس کے برخلاف جا کر کرتے ہیں، اس کے الٹ جا کر کرتے ہیں، چاہے وہ عام سی کتاب ہو۔ میں کہتا ہوں جی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ارسطو کے سارے فلسفے کی، کیا فائدہ اگر میں اس کو مانتا نہیں؟ رسپیکٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ فلسفے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اس نے بڑے بڑے اچھے تھاٹ دیے، بڑے آئیڈیاز دیے، لیکن اگر آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اسے مانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا فلسفہ آپ کی زندگی سے نظر آنا چاہیے۔ جی جی سمجھ۔ جی، اب میرا خیال ہے اجازت لیتے ہیں، اور میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی کیا ہو، کہ ایک صاحب کو جب پتہ لگا کہ یہ کرسچن ہے تو مجھے کہتے ہیں جی آپ کو اپنا مذہب تبدیل، آپ نے سوچا نہیں کہ آپ کو اپنا مذہب تبدیل کر لینا چاہیے؟ تو میں نے کہا بجائے میں اس کے مذہب کے حوالے سے کرتا یا میں اس کی دلائل دیتا، میں نے اس کو کہا کہ ایسی باتیں کی کہ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ انگلینڈ میں آپ آتے ہو، آپ کو کتنے رائٹس ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا کہ آپ پاکستانی ہو، کہ یہ ہو، وہ ہو، کس مذہب سے تعلق نہیں؟ پھر میں نے کہا کہ بس سٹاپ پہ آدھی رات کو بھی کوئی لڑکی کھڑی ہے، عورت کھڑی ہے، کبھی اس کو نقصان ہوا ہے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر، اور آپ ادھر بینیفٹ بھی لیتے ہو، اور کتنا کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نظر نہیں آئی؟ یہ کبھی دوسرے ممالک میں، عرب میں لے لو، پاکستان میں لے لو، ایسی چیزیں ہیں نہیں؟ تو پھر میں کہ میں کیسے مذہب چینج کر لوں اپنا؟ تو ناظرین، ایک بات خاص آج کی ساری ہے کہ شریعت ہماری محبت میں، مسیحی شریعت محبت پہ ہے اور معاف کرنے کی ہے۔ پاکستان میں اگر مسیحی ڈسکریمنیشن اور بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، یا کہیں اور بھی ایسا شکار ہیں، تو اصل ہم اپنی جو مسیحی تعلیم ہے یا مسیحی شریعت ہے، اسے ہم ہٹ گئے ہیں، اسے ہٹ گئے ہیں، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، دل میں بٹھایا ہوتا ہے اس نے یہ فلاں ٹائم کیا تھا، چاہے پاسبان بھی ہو، وہ بھی دل میں رکھتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا۔ تو پھر ہم جب شریعت نہیں پوری کرتے تو خدا ہمیں کیسے محبت کرے گا؟ خدا ہمیں اسی وقت محبت کرتا ہے جب ہم اس کے تعلیم پہ، اس کے حکامات کو مانتے ہیں۔ تو اجازت چاہتے ہیں، ٹیک کیئر۔ اور سائمن صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت آوازیں، بہت اپنی انفارمیشن، اپنی تعلیم، اپنی ریسرچ آپ شیئر کرتے ہیں، اور مجھے بھی مزہ آتا ہے۔ اور میں تو یہ چاہتا تو ہوں کہ کام ہی بولوں، آپ کو صرف سنوں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے۔ تو ہم اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور مسیحی کی بتائی ہوئی یا سکھائی ہوئی تعلیم یا کتاب مقدس آپ کے پاس ہے، آپ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں، تو آپ کبھی مشکل میں نہیں پڑ سکتے۔ اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کبوتر کی طرح بولے اور سانپ کی طرح ہوشیار ہے۔ تو اجازت چاہتے ہیں، خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔